9 ज़ुलहज उर्फ़ा का दिन, तकदीर बदलने का दिन है। ये ख़ास अमल ज़रूर करें। योम अरफ़ा का ख़ास वज़ीफ़ा लेकर मैं आपके लिए हाज़िर हुई हूँ। ये अमल ज़रूर करें। ये अमल करके जो भी मांगोगे इस दिन मिलेगा। ज़िंदगी बदलने का मौका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। योम अरफ़ा का दिन दुआओं की कबूलियत का दिन है। ये रिज़्क़ में बरकत, दुआओं की कबूलियत, नसीब के बंद ताले खुलवाने और अपनी मनचाही मुरादें पाने वाला दिन है। ये मौजज़ों का दिन है। अल्लाह वालों, ये रात बहुत ही कीमती रात है, बहुत ही बाबरकत रात है। इस रात को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और ज़िक्र इलाही करना चाहिए। अल्लाह वालों, आज मैं जो आपके लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ, ये बहुत ही आसान वजीफ़ा है। इतना आसान है कि अगर कोई छोटा बच्चा भी पढ़े तो आराम और आसानी के साथ, बड़े सुकून के साथ पढ़ सकता है। इस वजीफ़े की ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई बंदा ये वजीफ़ा सुबह पढ़ता है तो शाम से पहले हर हाजत पूरी हो जाती है, और अगर शाम को पढ़ता है तो ये रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। ये दुनिया का ताकतवर तरीन वजीफ़ा है। अगर आपके 7 नस्लों के लिए रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाए, अगर आपकी हर मुश्किल, परेशानी का, तंगदस्ती का गैब से खात्मा हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। अगर कोई अपनी खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को देखना चाहता है, अपनी खाली झोलियां भरवाना चाहता है, आज 9 ज़ुलहज जुमे के दिन, ये दिन बड़ा फजीलत वाला और अज़मत वाला दिन है। इस वजीफ़े को आपने खुद भी पढ़ना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करना है, ताकि अल्लाह इस वजीफ़े के बदौलत सबकी तकदीर को बदल दे, सबके नसीबों को खोल दे। इस वजीफ़े का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये फ़ौरी तौर पर आपकी हर हाजत को पूरी करता है, फ़ौरी तौर पर पैसों की ज़रूरत को पूरी करता है। ये वजीफ़ा करने के बाद आपको कई महीनों, कई घंटों, कई सालों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बल्कि आप जब इस वजीफ़े को पढ़ते हैं तो दोनों हाथ फैलाकर रब्बे करीम से जो भी मांगते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हर नेक जायज़ हाजत को फ़ौरन पूरा फरमा देता है। जो शख्स चाहता है कि वो जल्द अज़ जल्द अमीर हो जाए, जल्द कामयाब हो जाए, वो आज ये वजीफ़ा, ख़ास वजीफ़ा लाज़मी पढ़ ले। दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहकर अगर आपने लापरवाही कर दी और अगर आज के वजीफ़ा ना पढ़ा, तो फिर पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लिया तो रब्बे करीम पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम फरमा देगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आज सिर्फ चंद मिनट निकाल कर इस वजीफ़े को लाज़मी पढ़ें। आज ये ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा उन बहनों, उन भाइयों के लिए लेकर आई हूँ जो कहते हैं कि हम वज़ाइफ़ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, जो कहते हैं कि हमें वज़ाइफ़ का कोई फ़ायदा नहीं होता, जो कहते हैं कि हम दिन रात मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी कामयाबियाँ नहीं मिलती। तो आज दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर पहले ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लें। ये वजीफ़ा ऐसा है कि जिसे पढ़ते साथ ही तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं, जिसे पढ़ते साथ ही हर बीमारी शिफा में बदल जाती है, जिसे पढ़ते साथ ही घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का, बेसुकूनी का, बेबरकती का, लड़ाई झगड़ों का खात्मा हो जाता है। आजकल हर कोई ये चाहता है कि वो रातों रात अमीर व कबीर हो जाए। अगर आप भी खुली आंखों से मौजज़ा देखना चाहते हो तो फिर ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लो। और ये वजीफ़ा आप किसी भी मकसद में कामयाबी के लिए, शादी के लिए, शादी के असबाब के लिए, नौकरी और कारोबार में तरक्की के लिए, मकरूज़ हैं तो कर्ज से निजात के लिए ये वजीफ़ा पढ़ सकते। बाज़ औक़ात इंसान पर जाने अनजाने में करोड़ों का कर्ज हो जाता है, और कर्ज एक ऐसी बला है जब किसी के साथ चिमट जाती है तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। आज का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ते ही आपका करोड़ों का कर्ज फौरी तौर पर उतर जाएगा। अगर आप कर्ज से मुकम्मल निजात चाहते हैं तो आज का ये वजीफ़ा एक बार लाजमी पढ़िएगा। आप में से बहुत से लोग परेशान बैठे हैं, बेटियों के रिश्तों के लिए, बेटियों के रिश्तों की वजह से परेशान रहते हैं। याद रखिएगा, जब किसी ख़ास वजीफ़े को किसी ख़ास मकसद के लिए और किसी ख़ास दिन और किसी ख़ास वक्त में बैठकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये अल्लाह वालों का आज़मूदा अमल है। आज तक जिस किसी ने ये वजीफ़ा पढ़कर रब्बे करीम से जो भी मांगा, अल्लाह ने फ़ौरी गैबी मदद फरमाई। ये वजीफ़ा नसीबों को खोल देता है, रुकावटों को हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज ये वजीफ़ा पढ़ते ही मिल जाएगा। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान या दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में 9 ज़ुलहज जुमे का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफ़ा लाज़मी पढ़ना है।
آپ نے کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنی۔ آج لاپرواہی کرو گے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا ہے، عرفہ کے دن وہ بخش دیا جاتا ہے۔ پھر شیطان جب بڑے بڑے گناہگاروں کی بخشش ہوتے دیکھتا ہے تو وہ اپنی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اور تو اور یوم عرفہ کی رات وہ رات ہے کہ جو شخص اس میں عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزے کو 1000 دن کے برابر شمار کرتے تھے۔ حضرت سیدنا فرقد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر رات آسمان کے دروازے 3 مرتبہ کھولے جاتے ہیں اور جمعے کی رات 7 مرتبہ کھولے جاتے ہیں، جبکہ عرفہ کی رات 9 مرتبہ کھولے جاتے ہیں۔ حضرت سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آج کافر لوگ تمہارے دین کے غالب آ جانے کے باعث اپنے ناپاک ارادوں سے مایوس ہو گئے، سو اے مسلمانوں تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے، یہ بندے کس ارادے سے آئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن بھی فضیلت والا نہیں ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اہل زمین کے ساتھ اہل آسمان پر فخر فرماتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، میرے ان بندوں کی طرف دیکھو جو بکھرے بالوں کے ساتھ گرد و غبار سے اٹے ہوئے دھوپ کی تمازت سہتے دور دراز کے راستوں سے آئے ہیں، وہ میری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا۔ یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ 9 ذو الحج کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کے متعلق امام ترمذی کی روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اسے گزشتہ اور آئندہ سال کی لغزشوں کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے مسلسل 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یوم عرفہ کا روزہ 1000 دن کے روزوں کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عرفہ کے دن کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں بچتا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ خوشخبری صرف اہل عرفہ کے لیے ہے یا سارے لوگوں کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ عامۃ الناس یعنی سارے لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ والو، یوم عرفات ایک بہت ہی مقدس اور فضیلت والا دن ہے جو ذی الحج کی 9ویں تاریخ کو آتا ہے، جو حج کا دوسرا دن ہے اور اس کے بعد عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ یوم عرفات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس دن روزہ رکھنے والے مسلمان اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں اور ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یوم عرفات حج کا ایک بہت اہم حصہ ہے جس میں حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں۔ یوم عرفہ کے روزے کی بہت زیادہ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں اور یوم عرفات پر دعا کی قبولیت کی بہت زیادہ امید ہوتی ہے، اس لیے اس دن زیادہ سے زیادہ دعا کی جا سکتی ہے۔ یوم عرفہ ایک فضل و کرم کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص احسان فرماتا ہے۔ اس دن کے افضل ترین اعمال دعا اور استغفار ہیں۔ یوم عرفہ کی بہت زیادہ فضیلت و برکت ہے، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ اللہ والو، ذو الحج کا جو پہلا عشرہ ہے
وہ دنوں کے لحاظ سے پورے سال میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور راتوں کے لحاظ سے فضیلت میں رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، وہ جو آخری راتیں ہیں رمضان کی سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ یہ دلائل سے فضیلتیں ثابت ہیں۔ آپ نے 13 ذوالحج تک زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنی ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو کلمہ ہے، اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اس کو پڑھنے سے آسمان کے دروازے جو ہیں وہ آپ کے لیے کھل سکتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ جو تکبیرات ہیں آپ نے آج سے لے کر 13 ذوالحج تک لازمی پڑھتے رہنا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے مانگی۔ عرفہ کے دن کا ایک خاص وظیفہ، نوافل اور پڑھنے کا طریقہ، کون کون سے وظائف اور اعمال ہیں جو ہمیں اس دن کرنے چاہیے، یہ سب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ وظیفہ حدیث پاک سے ثابت ہے اور اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب آتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے، میری فرما برداری کرتے ہوئے میری رضا کے لیے خاک آلود چہروں اور بکھرے بالوں کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ذوالحج کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ مزید یہ کہ عرفہ کے دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو غزوہ بدر کے علاوہ کسی اور دن اتنا ذلیل اور غصے میں نہیں دیکھا گیا جتنا عرفہ کے دن، کیونکہ وہ بندوں کو جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے اور انہیں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس سال یوم عرفہ 6 جون 2025 کو جمعے کے دن ہوگا۔ اس دن ہمیں عبادت کا خاص اہتمام کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور نوافل کی کثرت کرنا ضروری ہے۔ عرفہ کے دن ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں، اس طرح کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں، پھر نفل پورے کر کے سلام کے بعد سورۃ الضحیٰ کی آیت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ 313 مرتبہ پڑھیں، پھر دعا کریں، انشاءاللہ ساری بندشوں کو اللہ پاک ختم فرمائے گا، ساری رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے اور ساری مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ آپ کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے قبول و منظور فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ اور جتنے چاہیں نوافل ادا کریں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائیں، پھر رکوع، سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت، رکوع، سجدہ، قاعدہ، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ آپ جتنے مرضی نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اس دن اشراق، چاشت، اوابین اور خاص طور پر تہجد کے نوافل پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ سحری کے وقت آپ بیدار ہوں گے۔ عرفہ کے دن کا خاص وظیفہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہترین کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کلمے کی اس دن کثرت سے تلاوت کریں۔ عرفہ کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ دنیا و آخرت کی بھلائی مانگیں،
تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، توبہ و استغفار، گناہوں کی معافی مانگیں اور توبہ و استغفار کی کثرت کریں۔ یوم عرفہ ایک عظیم فضیلت والا اور بابرکت دن ہے۔ اس دن کو ضائع نہ کریں، روزہ رکھیں، نوافل پڑھیں، دعائیں مانگیں اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے حاضر ہوں۔ اللہ والو، یوم عرفہ کا دن، یہ دن نہ گھروں کی صفائی کے لیے ہے، نہ خریداری کے لیے، نہ نیند کے لیے، نہ آرام کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جسے اللہ نے بہت شرف بخشا ہے۔ یہ اللہ کا پسندیدہ اور مکرم دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ آسمان میں اہل عرفہ پر فخر فرماتا ہے۔ یہ جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ یہ دل جمی سے عبادت کرنے کا دن ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کوئی لمحہ بھی اللہ کی اطاعت یا اس کی قربت والے کام کیے بغیر نہ گزاریں، کیونکہ اگر آپ کے پاس دنیا کا قیمتی خزانہ اور جوہرات ہوتے اور وہ ضائع ہو جاتے تو آپ ندامت اور افسوس سے دوچار ہوتے۔ تو آپ دنیا کے بہترین دن کو کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ اگر لیلۃ القدر پوشیدہ ہے تو یوم عرفہ معلوم اور متعین ہے۔ اگر لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود عرفہ کے دن آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ تو اس عظیم موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی بھرپور کوشش کریں۔ آپ یوم عرفہ کی رات جلدی سو جائیں تاکہ اللہ کی عبادت کے لیے تازہ دم ہو سکیں۔ سحری میں بیدار ہوں اور یوم عرفہ کی نیت سے روزہ رکھیں۔ سحری کے بعد کم از کم 2 یا 4 نوافل ضرور پڑھیں اور سجدے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو وہ دن دکھایا جس دن رحمتیں برستی ہیں۔ فجر سے کچھ دیر پہلے استغفار کریں تاکہ آپ اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں جو سحر کے وقت بخشش مانگتے ہیں۔ اذان فجر سے 5 منٹ پہلے وضو کریں اور آپ یہ تصور کریں گے کہ وضو کے پانی کے ساتھ آپ کے گناہ بھی بہہ رہے ہیں۔ وضو کے بعد کی دعا پڑھیں۔ نماز فجر مرد حضرات باجماعت ادا کریں اور خواتین اپنے گھروں میں ادا کریں، اور پھر نماز کے بعد کم از کم سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد تک مصلی پر بیٹھے رہیں۔ نماز کے بعد فوراً تکبیرات کا آغاز کریں۔ اس وقت کو قرآن کریم کی تلاوت، تسبیح، تحلیل، تحمید اور اذکار صبح میں گزاریں۔ نماز اشراق ادا کریں تاکہ آپ کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ موقع کبھی ضائع نہ کریں۔ اگر ممکن ہو تو پورا دن نیند نہ لیں، ہر لمحہ ذکر اور دعا میں گزاریں اور اللہ سے پوری امید رکھیں کہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اگر ضرورت ہو تو تھوڑی دیر آرام کر لیں تاکہ دوبارہ عبادت کے لیے قوت حاصل ہو۔ اٹھ کر وضو کریں اور کم از کم 4 رکعت صلاۃ الضحیٰ ادا کریں۔ عبادت میں تنوع پیدا کریں تاکہ دل نہ تھکے۔ زیادہ سے زیادہ تکبیر، ذکر، قرآن کی تلاوت اور کثرت سے یہ کلمہ پڑھیں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نماز ظہر ادا کریں، تکبیرات کہیں، تسبیح کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ خطبہ عرفہ کو مکمل توجہ سے سنیں۔ اس سال کوشش کریں کہ پچھلے سالوں سے زیادہ عمل کریں۔ نماز عصر ادا کریں، تکبیرات جاری رکھیں۔ مغرب سے تقریباً 1 گھنٹہ قبل قرآن کی تلاوت کریں، پھر خشوع کے ساتھ دعا میں لگ جائیں اور تصور کریں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اپنے غزہ کے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی آپ کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ پھر آپ رب سے اپنے ہر مقصد کے لیے، حاجت کے لیے دعا کریں۔ آپ کی جو بھی زندگی میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ کے مقاصد ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے اور ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو جہنم سے آزاد فرمائے اور اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ جب بھی آپ دعا مانگیں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ آپ لوگوں کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، تمام مسلمانوں کی جائز حاجات کو پورا کرے، ان کی بیماریوں کو دور فرمائے۔ کسی کے اوپر قرض ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو جلد از جلد ختم کر دے۔ جو بھی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں ختم کر دے اور تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔